उसने अपनी कुव्वत को बयान कर दिया। अब कहा सुनो, हुवल्लज़ी, वही तो है, हुवल्लज़ी, वही तो है। और अल्लज़ी से रात गालिबन एक मसले पे बात हुई, और इससे पहले भी 2-3 शरीफ मुझे खुद मजा आता है वो बात करते हुए। मैं तो अपने मन में जो एक हुसैन अहमद मदनी रहता है, मैं तो उसकी तस्कीन के लिए बात करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या है, लेकिन हुजूर जब मैं अल्लज़ी से उसको पढ़ता हूँ तो यकीन कीजिए मेरे जिस्म का रुआं रुआं पुकारता है कि वाकई मदीने वाला है, कोई देखने वाली ज़ात। जिसने देखा फिर उस दर से वापस गया। जिस तरह किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की ना जी, कि दिलदार बड़े देखे, महबूब बड़े देखे, जितने भी बड़े देखे तेरे कदमों में पड़े। अल्लज़ी से बात करूं तो वो बात सुनाता चलूं। मजहर बेटे आपने गौर करना है, अल्लज़ी यराका, अल्लाह कहता है महबूब तेरा रब वो है, अल्लज़ी वही तो है, यराका। मौलवी है दम खम, तो जरा इसका तर्जमा तो कर। यराका असूल पर और का मुखातिब कौन है? अल्लज़ी यराका, वही तो है जो तुझे ही देखता है। कोई तो है जो तुझे देखता है, देखता रहता है। मुझे ये जुमला ज्यादा पसंद लगता है कि वही तो है जो तुझे तकता रहता है। वही तो है जो तुझे देखता रहता है, वही तो है। हीन तकू, तू जब भी खड़ा होता है, तू जब भी खड़ा होता है तो हुजूर जब भी खड़ा होता है उसे देखता है। तो साबित हुआ उस वक्त भी तो देखता है ना जब बैठा है, क्यों बैठने से उठेगा तो तक रहा है, तो वो देख रहा है कि कब ये उठता है। तो साबित हुआ कि जिंदगी मुस्तफा का लम्हा लम्हा उसकी निगाह में। अल्लज़ी यराका, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, वही तो है जो तुझे देखता है। हीना जब भी, तक़ूम, तक़ूम तू खड़ा होता है, क़याम करता है। और फिर खुद आगे की बात भी कहा, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, ये मक्का और मदीना की बात नहीं, ये ताइफ और हुनैन की बात नहीं, ये बद्र और ओहद की बात नहीं, ये आज़ाब, ये इस तरह के मारकों की बात नहीं, बल्कि महबूब तक़ल्लुबका, मैं रब होकर तुझे बता रहा हूँ। मैं तो उस दिन से तुझे देख रहा हूँ, तू जब चला था आलमे अरवाह में, जब तूने अपने सफर का आगाज किया था, जब तूने कदम उठाया चलने के लिए, आलमे अरवाह से मुंतकिल हुआ सुल्बे आदम में, सुल्बे आदम से शिकने हव्वा में, तक़ल्लुबका, तेरा सफर शुरू हुआ। अल्लज़ी यराका, मैं देखता रहा तुझे। अगर इजाजत दे मुझे तो फन्ने अदब के हवाले से ये बात अर्ज करूं। हुजूर वाला कहा महबूब तू जब चला सुल्बे आदम में ठहरा तो मैं तुझे तकता रहा। महबूब मैंने देखा कि ये तेरे नूर का ही सदका तो था कि फरिश्ते सजदा कर रहे। क्या बात। और खुद हजरत आदम ने एतराफ किया कि काना फी जबहतिही नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आदम को सजदा न होता अगर पेशानी आदम में ज़हरा के बाबा का नूर। सुभान अल्लाह। तक़ल्लुबका, महबूब तेरा चलना एक से दूसरे की तरफ, दूसरे के तीसरे की तरफ मैं देख रहा हूँ, मैं देखता रहा, देख रहा हूँ। अल्लज़ी यराका, वही तो है जो देख रहा है, हर लम्हा हर आन देख रहा है। वो तक़ल्लुबका, तेरा सफर शुरू हुआ, वो देख रहा है और वो देख कर कहता है वो तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, फिस्साजिदीन
اے میرے پیارے نبی تو جب سے چلا اور جب آ کے تیرا سٹاپ لگا سفر کا اور پھر تو نے مکہ و مدینہ کی گلیوں کو منور کیا، محبوب میں تجھے بتاتا ہوں آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمینہ تک، متقلبک فی الساجدین پہ الذی یراک کی قید ہے۔ رب کہتا میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، عقل کے اندھوں، پکنے والے کتوں، رب کہتا ہے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں سے آیا ساجدین کی جماعت تھی، ان میں کوئی بھی کافر نہیں۔ وہی تو ہے یصورکم تمہیں صورت عطا کرتا ہے، تمہیں صورت عطا کرتا ہے۔ کہاں؟ فی الارحام، فی الارحام، شکم مادر کے اندر، مجھے وہاں سے بولیے، شکم مادر کے اندر۔ مولوی یہاں پہ بکتا ہے، وہ کہتا ہے تم نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، کیا نبی ہماری ماؤں کے شکم میں بھی حاضر ہے؟ وہ نبی کی تعین کرنے کے لیے کہتا ہے حوصلہ؟ تیری زبان بند نہ کر دوں تو سید زیادہ نہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ صورت دیتا ہے تجھے ماں کے شکم میں۔ میرے نبی پہ اعتراض ہے؟ مجھے بتا، رب آتا ہے وہاں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ میرے نبی پہ تو اعتراض ہے، مجھے بتا کہ رب آتا ہے وہاں؟ پتہ ہے کہ تم نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہو، کیا نبی ہر مقام پہ ہوتا ہے؟ میرا خیال بات آپ سمجھ گئے ہوں۔ ممبر رسول پہ ہوں، میں اسے اوپن نہیں کر سکتا، وہ تو بکتا ہے نا، لیکن میں تو ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے نبی ہر جگہ پہ ہوتا ہے، تو مجھے تو بتا مولوی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ تیرا اعتراض صرف نبی پہ نہیں ہوگا، ساتھ اللہ کی ذات پہ بھی تیرا ایلیگیشن لگے گا، وہ ذات بھی مورد الزام ٹھہرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کہہ کر قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ۔ وہی تو ہے یصورکم جو تمہیں صورت عطا کرتا ہے فی الارحام، شکم مادر کے اندر، کیف یشاء، کیف یشاء، کیف یشاء۔ مولوی کہتا ہے جی کہ نبی جانتا کچھ نہیں، عقل کے اندر کبھی بخاری تو پڑھ لے۔ یہودیوں نے آ کے یہ سوال کیا تھا، دوسرے لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا کہ حضور یہ تو بتا دیں، کوئی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے، کوئی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے؟ کوئی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے، کوئی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے مجھے کیا پتا، یہ تو شکم مادر کی بات ہے۔ نبی کہہ دیتا کہ مجھے کیا پتا۔ پر بخاری چونکہ یہ مشترکہ اجتماع ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں اس پہ اوپن ڈسکس نہیں کر سکتا، مجھے ادب روک رہا ہے۔ مولوی میں تجھے کہتا ہوں اٹھا بخاری اور پڑھ۔ میرے نبی نے وہ بات بھی بتا دی کہ بیٹا ماں کی طرح کیوں ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرح کیوں۔ اچھا پتہ ہے اصول کیا ہے؟ اصول حضور یہ ہے کہ پنچایت کے اندر اگر کوئی آدمی جائے پھنس، مجرم بھی ہو لیکن وہ جان بھی بچانا چاہتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ پنچایت کسی شریف آدمی کے بارے میں اس کو کہے کہ وہ آدمی تیری صفائی دے دے، تو مجھے نہیں ہوا تو ہم تجھے چھوڑ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریف آدمی، معزز آدمی تیری صفائی دے دے۔ اب اس چور کو پتا ہے کہ وہ شریف آدمی جھوٹ نہیں بولے گا،
کی سمجھ نہیں رہتی. اب چور کو پتا ہے کہ شریف آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, تو پتا ہے چور کیا شور مچائے گا, کہ وہ تو جانتا ہی کچھ نہیں. چور شور مچائے گا کہ وہ تو جانتا ہی کچھ نہیں, وہ تو جانتا ہی کچھ نہیں. یہ پنچایت والوں کو کیا ہو گیا, وہ تو بابا جانتا ہی کچھ نہیں. تو چور شور مچاتے ہیں کہ مدینے والا جانتا کچھ نہیں. پتہ ہے کیوں شور مچاتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں شور مچاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے نطفہ کس کا ہے. نبی جانتا ہے کہ رنگ کیوں بدلا. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کالے رنگ کا کیوں ہے, یہ سفید رنگ کا کیوں ہے. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ باپ کی شکل والا کیوں ہے, ماں کی شکل پہ کیوں گیا, مامے کی شکل پہ کیوں گیا, چچا کی شکل پہ کیوں گیا. یہ میرا نبی جانتا ہے. اور اس چور کا پول کھل جائے گا, اس لیے یہ کہتا ہے کہ نبی جانتا ہی کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولو. میرا خیال ہے پچھلے 2-4 ساتھی کو پریشان کر قرآن کے سب کے سانجے بھی تو آئے بیٹھے ہوں گے, لیکن وہ میری بات کو غور سے سنیں. اگر میری بات دلیل کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو حق حاصل ہے, اٹھیں میرا گریبان پکڑیں. یہ شاہ صاحب کے منبر رسول ہے, بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو, تو میں بخاری سے قرآن سے دلیل پیش نہ کروں تو جو چاہے اس پنچایت پنڈال میں سزا دیں. اور اگر میں قرآن و سنت سے ثابت کر دوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ تو مصطفیٰ کے غلام جانتے ہیں. غور کیجیے تاکہ بات کو الذی وہی تو ہے یصورکم جو تمہیں صورت دیتا ہے, جو تمہیں اونچی آواز سے بولے. جب آدم کو بنایا جانے لگا, مٹی اکٹھی کر لی گئی, تو حضور والا آدم کا پتلا بن گیا, تھوڑی سی مٹی بچ گئی. یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا چلو اس کا کھجور کا درخت بنا دیتے. یہ کھجور کا درخت ہے, آپ پانی نہ دیں, یہ پھر بھی کبھی سوکھے گا نہیں, اس لیے کہ یہ پانی کا محتاج نہیں, یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی میں رہتا ہے, وہی اس کی غذا ہے. اور اس پہ خزاں بھی نہیں آتی. ذرا غور کیجئے گا, ہر درخت پہ خزاں آتی ہے, اس کے پتے نہیں جھڑتے. آپ چاہیں تو ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں, لیکن پتے جھڑتے نہیں ہیں. خزاں کیوں آئے؟ خزاں کیوں آئے؟ یہ کسی کا بچا ہوا خمیر ہے, یہ کسی سے منسوب ہے, خزاں نہیں آتی. اس کو بنا دیا. آدم کا پتلا دیکھا شیطان نے, فرشتوں نے دیکھا, اش اش کر اٹھے, کہا بڑا خوبصورت ہے. شیطان نے دیکھا تو نفرت سے تھوک دیا. غور کیجئے, نفرت سے تھوک دیا. تھوک دیا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اتنی مٹی نکالو, یہ جہاں ناف ہے, ناف ہے, اتنی مٹی نکالو. نکال دی. کہا اچھی طرح وہاں تک نکال دو جہاں تک اس کے تھوک کا اثر پہنچائے. وہ ساری تھوک والی مٹی نکال لی. یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا جو مٹی بچی تھی کھجور بنا دی. اب یہ چونکہ شیطان نے تھوکا ہے, یہ مٹی غلیظ ہو گئی ہے, اس سے کتا بنا دو. اس لیے کتے کا زیادہ لگاؤ رہتا ہے انسان کے ساتھ, کتے کا زیادہ لگاؤ رہتا ہے انسان کے ساتھ. تو یہ ادھر ناف بن گئی, ادھر کتا بن گیا, مٹی بچی تھی کھجور بن گئی. مٹی بچی تھی, اونچی آواز سے بولیں, کھجور بن گئی. تو اب جو حضور پاک مٹی بچی تھی اس سے بنی کھجور, کھجور میں ہے شفا. اور جو ناپاک تھی مٹی جس میں شیطان کا تھوک تھا اس سے بنا کتا. تو کتے کی عادتوں میں
بات کروں تو لمبی چلی جائے گی نا. تو اس نے بنایا آدم کا پتلا, اس نے بنایا آدم کا پتلا, آدم کا پتلا بن گیا. اللہ کے عالم کی بارگاہ میں جب مٹی بن رہی تھی, مٹی کے حوالے سے امجد کو ایک بات سناتا ہوں. مٹی ہو گئی اکٹھی, اور کیجیے, مٹی ہو گئی اکٹھی. اس مٹی کا امتحان لینے کے لیے اس پہ بارش برسائی گئی, اس پہ بارش برسائی گئی. 3 حصے غم کی, 1 حصہ خوشی کی, اور اس پتلے کے اندر ایک نفس رکھا گیا جس کو نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ کہتے ہیں. یہ بڑا سرکش ہے, یہ نہیں آنے دیتا نبی کے در پہ. یہ نفس امارہ بڑا سرکش ہے, یہ نہیں آنے دیتا پیر سیال لجپال کے در پہ, یہ نہیں جانے دیتا گولڈا شریف مزار پہ, یہ نہیں جانے دیتا پاک پتن, نہیں جانے دیتا اجمیر, نہ کوٹ مٹھن, نہ بغداد, نہ نجف, نہ کربلا, نہ مینا, نہ مدینہ, یہ نہیں جانے دیتا. یہ نفس امارہ سرکش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر اپنی کوٹ میں پیش کیا. اللہ نے پوچھا انا وانتا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون ہوں؟ وانتا, تو کون ہے؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا انا انا وانتا انتا, میں ہوں, تو ہے. یہ ہے نا سر. حضور ذرا غور کیجیے گا. کہا انا وانتا انتا, میں ہوں, تو ہے. میرا اپنا مقام ہے, تیرا اپنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لے جاؤ اسے آگ میں. آگ میں 30,000 برس, دوسری روایت میں 40,000 برس آگ میں چلایا گیا. نکال کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا. پوچھا سنا اب کیا حال ہے؟ انا ومن انتا, میں کون ہوں, تو کون ہے, بتا. اس نے کہا انا انا وانتا انتا, میں ہوں, تو ہے. آگ کچھ نہ بگاڑ سکی. پھر اسے پانی میں ڈبو دیا گیا 40,000 برس. پھر اللہ کی کوٹ میں پیش کیا گیا. ہاں بھائی میں کون ہوں, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں, میں ہوں, تو ہے, میرا اپنا ایک تشخص ہے. پھر اسے 40,000 برس بھوکا رکھا گیا, روزہ رکھوایا گیا. 40,000 برس کے بعد اللہ کی کوٹ میں پیش کیا گیا. آگ سے نکلا تو آ کر نہیں مری, پانی سے نکلا تو آ کر نہیں مری, بھوکا رکھ کے پیش کیا گیا. 40,000 سال کا روزہ رکھوا کے پیش کیا گیا. رب نے پوچھا میں کون ہوں, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کدھر ہوں, میں کدھر ہوں؟ لانا, میں نہیں ہوں, انتا انتا, تو ہی تو ہے. لانا, میں نہیں ہوں, انتا انتا, تو ہی تو ہے, میں نہیں ہوں, تو ہی تو ہے. تو حضور نفس امارہ کو مارنے کے لیے روزہ ضروری ہے. یہ نفس سرکش مرے گا. جب روزہ رکھو گے تو اسی نفس کو کسی نے 1 ماہ روزہ رکھ کے مارا. مجھے وہاں سے بولیں, کسی نے 1 ماہ روزہ رکھ کے مارا, کسی نے 36 برس روزہ رکھ کے مارا, کسی نے 3 دن نہ افطار کیا نہ سحری. مجھے وہاں سے بولیں. اب میں نے اس کا ذرا پہ کمبینیشن بنانا ہے. ایک طرف خاتون جنت مولا کائنات امام حسن امام حسین, یہ 4 افراد روزہ 3 دن کا, اور پاک وطن میں بیٹھنے والا پیر روزہ 36 برس کا. تو بھائی 36 برس زیادہ ہے نا, اور کیجئے گا 36 برس زیادہ ہے نا, 3 دن تو زیادہ نہیں ہے. تو حدیث پاک اٹھائیے, غالباً سیالوی صاحب بھی کہیں کہہ گئے, میں اس کو اس حوالے سے ریپیٹ کرتا ہوں. صحابی کا عمل اور امتی کا عمل. صحابی 1 شیر جو خیرات کرے, امت
امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے پھر بھی برابر نہیں ہے تو حضور اس حدیث کو دلیل بنائے. علی کا 3 دن کا روزہ، بابا فرید کا 36 برس کا روزہ کوئی تقابل نہیں بنتا. بلکہ اگر آپ مجھے کہنے دیں تو علی خاتون جنت کا 3 دن کا روزہ ایک طرف، ساری امت مصطفیٰ کا روزہ. کلی 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 آدم کا پتلا بن گیا، آدم کا پتلا بن گیا. اور کیا ہے جی؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے آج سے بولے میں کہاں ہوں؟ میں کون ہوں؟ لانا انتا انتا، میں نہیں ہوں. اب تو ہی تو ہے. عقل کے اندھے تو پڑھے گا، تصوف تو پڑھے گا، خواجہ غلام فرید کا کلام تو سمجھے گا. کیسے؟ کہتا ہے کہ تمہارا پیر نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتا. میں نے کہا کیسے؟ کہا اس نے کافی لکھی. کس نے؟ کوٹ مٹھن والے پیر نے. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب تو خوش وسطہ بچ دیس عرف. تو خواجہ فرید کا یہ عقیدہ ہے میں یہاں ہوں، وہ عرب میں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے. میں نے کہا تو مرید نہیں ہے، مرید میں ہوں مرشد کا. میں جانتا ہوں تو تصوف نہ پڑھا نہ مرشد کے قدموں میں آیا. مرشد نے تو جملہ شروع کیا اتھا میں مٹھڑی، تو جہاں میں ہے وہ نہیں. جہاں میں ہے وہ نہیں، اور جہاں میں نہیں وہاں وہ ہے. میرا پیر تو سبق سنا رہا ہے، سبق بتا رہا ہے. نفس مارا کی طرح سرکش نہ بن. اگر میں رہا تو وہ نہ ہوگی. مٹا دے اپنے آپ کو تو پھر ہو حق باہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ مجھے آواز سنو. اب ذرا غور کیجیے. بن گیا آدم کا پتلا، مٹی آئی، جبرائیل کو بھیجا مٹی لے کے آؤ. آیا جبریل، لگا اٹھانے. زمین نے پوچھا ساری لے جا، لیکن یہ بتا کام کس آئے گی؟ کہا میں نے آدم کو بنانا ہے. کہا آدم کو تو بے شک بنا، اور اس کی نسل میں اس کی نسل میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے شرمندہ کریں گے، مجھے شرمندہ کریں گے. وہ نہیں مانیں گے آدم کو. اس لیے مہربانی صرف آدم کے لیے لے جا. اگر سلسلہ آگے جانا ہے تو پھر مہربانی کر. جبرائیل رحم دل تھے، لوٹ گئے. میکائیل آئے، یہی ٹاک ہوئی، لوٹ گئے. اسرافیل آئے، یہی ٹاک ہوئی، لوٹ گئے. اسرائیل آئے. زمین نے کہا کس لیے؟ کہا آدم بنانا ہے، انسان بنانا ہے. کہا سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے. کچھ کا کام عمل اتنا گھنونا ہوگا کہ میرے لیے باعث سے شرمندگی ہوگا، لہذا مہربانی کر نہ لے کے جا. اس نے کہا مہربانی کیوں کروں؟ حکم ہے رب کا، لے کے جاؤں گا، لے کے جاؤں گا. یہ مٹی لے کے چلا گیا تو اللہ نے کہا چل آج کے بعد تجھے ملک الموت بنا رہا ہوں. لے کے بھی تو آیا تھا، چھوڑ کے بھی تو آیا، لے کے بھی تو آیا تھا، چھوڑ کے بھی تو آنا. اب آدم کی مٹی بنی، آدم کی مٹی بنی. یہاں مولوی کرتا ہے ترجمہ من سلسال من حماء مسنون. مولوی کہتا ہے وہ مٹی جو پانی ملا کے گوندھی گئی، پھر
سوکھنے کے لیے رکھ دی گئی، یہاں تک کہ وہ بجنے لگی اور من حمیم مسنون، سیاہ رنگ کی بودار ہو گئی، بودار ہو گئی۔ مولوی تیری لغت میں مسنون بودار کو کہتے ہیں اور ہما کالے کو کہتے ہیں، لیکن میری محبت کی لغت میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے بننا ہے آدم میں، اس سے بننا ہے آدم میں، نہ ہوئی کالی نہ ہوئی بودار۔ اس کا مطلب ہے من حمائم مسنون، من حمائم مسنون۔ ایک تو رنگ بدلا، دوسرا خوشبو بدلی۔ ایک تو رنگ بدلا، دوسرا سمیل بدلی۔ کیوں نہ بدلتی، کیوں نہ بدلتی؟ ابھی تو یار آیا نہیں، رنگ پہلے بدلنے لگے۔ ابھی تو محبوب نے قدم رکھا نہیں، خوشبو پہلے بدلنے لگی، تو بدبو نہیں خوشبو ہے، لیکن رب دیتا ہے نیتوں کے اعتبار سے۔ تیری نیت میں بو ہے، میری نیت میں خوشبو ہے۔ تیری نیت میں، وہ کہتا ہے کالا رنگ، سن مجھ سے، تیری نیت میں سیاہی ہے، میری نیت میں روشنی ہے۔ اس لیے تو سیاہیوں کا طالب، نور کا منکر بن بیٹھا، میں روشنیوں کا طالب، نور کا عاشق بن بیٹھا۔ را مٹیریل تیار ہے، آگ ہوا مٹی اور پانی، آگ ہوا اور مٹی اور پانی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یقین کیجئے، قسم اٹھاتا ہوں، میری حیثیت تو گھاس کے تنکے جیسی بھی نہیں۔ یہ تو میرا سائیں ہے جو مجھ سے کہلوا رہا ہے، مجھ سے کہلوا رہا ہے۔ حضور ذرا غور کیجئے، مٹیریل تیار ہے، فرشتے اکٹھے ہو گئے، آدم بنائیں، کہاں بنا لیتے ہیں؟ سمجھے نہیں میری بات؟ دو چار ہی ہے نا، یا اللہ بنائے آدم، کہاں بنا لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں۔ فرشتے پھر بھی نہ سمجھے، کہا مولا آدم کو جبرائیل بنائے گا، کہا نہیں۔ اس کا پتلا اسرافیل بنائے گا، نہیں۔ اس کا پتلا میکائیل بنائیں گے، نہیں۔ اس کا پتلا اسرائیل بنائیں گے، نہیں۔ کن کہہ کے بنائے گا، نہیں۔ نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، نہ لفظ کن کے ساتھ۔ مولوی اٹھا قرآن، میں کوئی حکایت نہیں پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ یا اللہ نہ میکائیل، نہ جبرائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ بنائے گا کن سے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو خلاق کے عالم نے کہا یہ میں کوئی فرشتہ نہیں بنا رہا، یہ کوئی جن نہیں بنا رہا، یہ تو یار کی صورت بنا رہا ہوں۔ کن کہہ کے بناؤں تو محبت کی توہین ہے۔ جبرائیل کو بھیجوں، اسرافیل کو بھیجوں، میکائیل کو بھیجوں، اسرائیل کو بھیجوں، یار میرا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، بنائیں گے کیا؟ تو یا اللہ کون بنائے گا؟ نہ فرشتے نہ کن۔ تو کہا لما خلقتو بیدیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج نہ تمہاری ضرورت ہے نہ امر کن کی ضرورت ہے، یار کو بنانا ہے اپنے ہاتھوں سے بناؤ۔ یار کو بنانا ہے اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ بننے لگا یار، یار اونچی آواز سے بول رہے ہیں اور اونچی آواز سے بول رہے ہیں، یار بننے لگا، بننے لگا، نقش و نگار سجنے لگے۔ مجھے یہ تو بتا، اس محبوب کا چہرہ کن ہاتھوں نے بنایا؟ اس کے بازو کس نے سنوارے؟ اس کے ہاتھ
کس نے بنائے؟ انگلیاں کس نے بنائی؟ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ تو حضور جو بناتا ہے نا، جو سانے ہوتا ہے اس کا رنگ شامل ہوتا ہے، دور سے پتہ لگتا ہے یہ فلاں کمپنی کی پروڈکٹ ہے، یہ چائنا، یہ جاپان، یہ ہالینڈ، یہ جرمن، میڈ ان پاکستان. اسی اور سے بولیں تو جو جس کا ہوتا ہے نا اس کا رنگ ہوتا ہے نا، اس کا رنگ ہوتا ہے. تو بنائے تو تیرا رنگ تو شامل ہو، وہ بنائے اس کا رنگ نہ ہو، اس کا رنگ نہ ہو، بات دور چلی جائے گی. حضور ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا. لیکن اب سنیے، هو الذی، وہی تو ہے جو صبرکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، جو تمہیں صورت دیتا ہے، فی الارحام، شکم مادر میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے. آدم کو بنایا جیسے اس نے چاہا، جیسے اس نے چاہا، نقش و نگار مرضی کے. اچھی بات سے بولو، میرے خیال ہے بس میں کر دوں. اب ذرا غور کیجیے، توجہ کیجیے، بات کو ختم کروں. آدم کو بنایا نقش و نگار مرضی کا، حسن و جمال مرضی کا، قد رانا مرضی کا، سینہ مرضی کا، اپنا چشم نرگسی مرضی کے، لب لال یمن مرضی کے، رخسار مرضی کے، سب کچھ مرضی کا بنایا. بنا کے آدم کو بھیج دیا، آدم کو بھیج دیا. تو پتلا تھا، آدم تھا، بنایا بھی رب نے تھا. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں سمجھے؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ اس وقت ہوا جب زہرا کے بابا کا رنگ چڑھا، حسنین کے نانا کا رنگ چڑھا، نور مصطفیٰ چمکا. آل بیت رسول کے لوگوں، خانوادہ مصطفیٰ کے لوگوں، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. تم اس خاندان کے ہو جس خاندان کا نانا آدم کی پیشانی میں جائے تو فرشتوں سے سجدہ کروا دے، ابراہیم کی پیشانی میں جائے تو آگ کو گلزار کرا دے، اسماعیل کی پیشانی میں چمکے تو چھری نہ چلنے دے. اب حضور ذرا غور کریں، بات کو ختم کروں. سب کو اس نے مرضی سے بنایا. مسجد نبوی ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، حضرت حسان آئے ہیں. حضور میں نے نعت کہی ہے، کہا سنا دو. مولوی اگر سرکار نے اپنی تعریف شعروں کی صورت میں، نعت کی صورت میں مسجد کے اندر حسان کو منبر پہ بٹھا کے نہیں سنی تو مجھے گولی مار دے، میرا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے. اور اگر نبی نے اپنی تعریف کے اشعار اپنے صحابی کی زبان سے منبر پہ بٹھا کے، دوسری روایت میں کہ سرکار نے اپنی چادر نیچے بچھائی، اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا، یہ کہتا ہے نعت نہ پڑھو، مسجد کے اندر نہ پڑھو. نبی نے کہا میری چادر پہ کھڑا ہو کے پڑھ، میرے منبر پہ بیٹھ کے پڑھ. تو یہ کتا کہتا ہے تعریف مصطفیٰ نہ کر. نبی کہتا ہے یا اللہ یہ حسان میری تعریف کے لیے آیا ہے. اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ جبرائیل کو بھیج، اور کر یا اللہ جبرائیل کو بھیج، ایدہ ہو، اس کی مدد کرے. شاعری میں تلوار نہیں چلانی، شاعری میں، ادب میں ایدہ ہو بروح القدس، اس کی مدد کرے جبرائیل امین. تو جبرائیل معاون بنا نبی کے شعر کہنے میں. حسان شعر کہنے لگا، جبرائیل نے مدد کی. یوں نہ کہے، یوں کہے.
तारीफ सिर्फ हसन नहीं, जिब्राइल भी कर रहा है। और जिब्राइल फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, जिब्राइल मर्जी से न आता है न बोलता है, तो जिब्राइल आया भी उसकी मर्जी से, अब बोला भी उसकी मर्जी से। तो जिब्राइल ने जो मदद की वो जिब्राइल की नहीं, अल्लाह की है। ये शेर हसन का नहीं, जिब्रील का है, जिब्राइल का नहीं, अल्लाह का है। तो अल्लाह कह रहा है हसन ये अकीदा बयान कर का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, सबको बनाया उसने अपनी मर्जी से, मोहम्मद को बनाया मोहम्मद की मर्जी से। बात समझ में आई जी? ऊंची आवाज से बोल देंगे और ऊंची आवाज से बोल। अब जरा गौर कीजिएगा, ये अकीदा मौलाना हमने बरेली से नहीं सीखा, हमने फैसलाबाद से नहीं सीखा, हमने ये अकीदा गजाली ज़मान से नहीं सीखा, ये अकीदा तो मदीने से चला, बारगाह मुस्तफा से चला, बारगाह मुस्तफा से चला है। ये उस नाना का फैजान है जिसका खानवादा आपके सामने बैठा है। एजाज है सादात को कि जिसके नाना के दर पर हजरत हसन हाथ जोड़ के कहते हैं साईं, पहली बात तो ये है कि मैंने आप जैसा खूबसूरत देखा नहीं। फिर जिब्राइल ने कहा होगा, मददगार जो है जिब्राइल ने कहा होगा, जिब्राइल ने नहीं अल्लाह ने कहा होगा। समझाए इसको क्या कह रहा है? ये कहता है कि आमना के लाल जैसा देखा कोई नहीं। इसको कहो कि आगे चले, आगे कहे वह अकमल मिनका लम तले दिन निसाओ, ऐसी कोई माँ ही नहीं जैसी मोहम्मद की माँ। ये तो कह देता है ना तू कि ऐसा किसी माँ ने जना नहीं, ऐसा किसी लम तले दिन निसाऊ, लम तले दिन निसाऊ, जिसको जना है उसकी अजमत तो मैं भी बयान करता हूँ, तू भी करता है। जिसने जना है, जिसने जना है उसकी भी तारीफ है कि महबूब न तेरे जैसा कोई आया न तेरी माँ जैसी किसी की माँ है। सारी कायनात, तो मैंने क्या कहा था आगाज में, कायनात का जर्रा जर्रा जो है उसका मालिक अल्लाह है। हर किसी को अता कौन करता है, लेकिन करता अल्लाह वही है जो मदीने वाला। शाह साहबान तशरीफ रखते हैं, पढ़े लिखे अहबाब भी बैठे होंगे, किसी और सेटिंग में इस पे बात करेंगे, लेकिन सोचते रहिएगा, हो सकता है कि आपकी अच्छी सोच मुझसे आगे चली जाए। हुजूर अल्फाज हैं हजरत हसन के, अन्न का कर खुलिकता कमा तशाऊ। हुजूर आपको देखकर यूं लगता है जैसे आपकी मर्जी से रब ने आपको बनाया, जैसे आपने चाहा उसी तरह रब ने आपको बनाया। तो हुजूर चाहता तो कोई उस वक्त है जब कोई बन जाता है, अभी बनाया तो है नहीं, अभी तो रब बनाने लगा है। कमा तशाऊ का क्या मतलब है? अभी तो बनाने लगा है। उसने पूछा किससे? उसने पूछा किससे? राय किससे तलब की? तो आओ मैं तो सिर्फ एक बात करके इजाजत चाहूंगा, मौलाना जिसमें मोहम्मदी और है, हकीकत मोहम्मदी और है। तू जिसमें मोहम्मदी की बात करता है, हम हकीकत मोहम्मदी की बात करते हैं। जिसमें मोहम्मदी अगर मदीने में है, हकीकत मोहम्मदी हर सुन्नी के सीने में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद हुसैन अहमद अल-मदनी चाचा।
تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. دعا کرتا ہوں کہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اور جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل خاص کا صدقہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھتے رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.